अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तालिब मुअल्लिमीन हज़रात व नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका क्षेत्र के और कर्नाटक के टीटी और इसी तरह तमाम स्टेट के टीटी के लिए ज़रूरी वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो अहम हिमायतकार और उनकी देन के मुताल्लिक होगा और तरीक़ाए तदरीस पर होगा। तो हम सबसे पहले अहम हिमायतकार और उनकी देन के मुताल्लिक जानेंगे। ये अहम हिमायतकार और देन, इसे कन्नड़ में हम क्या बोलते हैं कहे तो कन्नड़ में प्रमुख प्रतिपादकರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು। ये एक्चुअली एक कन्नड़ा का वीडियो आया था, उस वीडियो को देख कर क्या है ट्रांसलेट किया है मैंने। इसमें शायद थोड़ी बहुत खामियां भी हो सकते हैं, तो उसको आप जहां मुनासिब समझे वहां दुरुस्त कर लीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी खिदमत आपके हुजूर पेश है, देखिएगा। अहम हिमायतकार और उनकी देन। पहला देखो, सवालनामा क्या है। सवालाती सवाल और जवाब का तरीका पेश करने वाला, इसकी हिमायत करने वाला सकरात था। और सवालनामा का तरीका स्टालिन ने पेश किया। सवाल और जवाब का तरीका क्या है, सवाल पूछना जवाब देना, ये तरीका है। और सवालनामे का तरीका यानी सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार करके पहले ही लंबी लिस्ट तैयार करके उस पर अमल करना, वो तरीका कहलाता है सवालनामा तरीका। तो स्टालिन नामी शख्स ने स्टालिन नामी शख्स ने इसकी हिमायत की। और इसके बाद इस्तखराजी इस्तखराजी तरीका, इसकी हिमायत करने वाले फ्रांसिस बेकन थे। कौन थे? फ्रांसिस बेकन इसकी हिमायत करने वाले। हाँ, इस्तखराजी तरीका का क्या, ये क्या है, पहले इसके बारे में तफसील से आगे है, उसके अंदर बताया जाएगा। और उसके बाद इस्तिक़राई तरीका इसकी हिमायत करने वाले अरस्तु थे। और खेल का तरीका, इसकी हिमायत करने वाले कॉल्डवेल कुक थे। कॉल्डवेल कुक। ये खेल के तरीके के मुताबिक देखिएगा कि इस तरीक़ेकार का साइंसी उसूल क्या कहता है। यहाँ पर साइंसी उसूल कहता है करके सीखें, खेल कर सीखें, हिस्सा लेकर सीखें। ये खेल का तरीका है, खेल के तरीके का साइंसी उसूल है। अगला देखो, इब्तिदाई बचपन का निज़ाम। इब्तिदाई बचपन का निज़ाम, जिसको हम क्या है बाल्योधान पद्धति कहते हैं। बाल्योधान पद्धति, इसकी शुरुआत करने वाले किंडरगार्टन थे। किंडरगार्टन। और इनकी एक लिखी हुई किताब है। कौन सी किताब? उस किताब का नाम है द एजुकेशन मैन। द एजुकेशन मैन इनकी किंडरगार्टन की लिखी हुई एक किताब है। और इसी तरह प्रोबर के मुताबिक, कौन? प्रोबेलर प्रोबेलर के मुताबिक तालीम क्या है? देखो, इंसानी जिबलत की तालीम। इंसानी जिबलत की तालीम कुदरती, हम आहंगी और तरक्की की तालीम है। ये क्या है? प्रोबेलर ने कहा। और इसी तरह मारिया मोंटेसरी नामी खातून, उसने क्या है उसने चिल्ड्रंस हाउस नाम के एक खुसूसी स्कूल खोला था। चिल्ड्रंस हाउस के नाम से, मारिया मोंटेसरी। और इसी तरह यही मारिया मोंटेसरी ने इंस्ट्रक्शनल टूल्स का तस्वुर पेश किया। इंस्ट्रक्शनल टूल्स कौन? मारिया मोंटेसरी ने। देखो, मारिया मोंटेसरी के इंस्ट्रक्शनल टूल्स क्या कहते हैं? हुनर और सलाहियतें। हुनर और सलाहियतें हुनर और सलाहियतें, जैसे समय महारत, बाजुओं की महारत, सोच, तखय्युल, अंदरूनी सीखने और फ़ाल सोच वगैरह को तदरीसी आलात के ज़रिए तैयार किया जाना चाहिए। ये क्या है? मारिया मोंटेसरी के इंस्ट्रक्शनल टूल्स बताते हैं। मारिया मोंटेसरी के यानी उपकरणಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ। इसको इंस्ट्रक्शनल टूल्स का कन्नड़ा माना क्या है? उपकरणಗಳ परिकल्पने। आगे देखो, जुस्तजू करने वाला तरीका या तहकीक का तरीका जिसको कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संशोधना पद्धति। कन्नड़ा में कहते हैं, और एक नाम है इसका संशोधना पद्धति।
इसको शुरू करने वाली एच ई आर्मस्ट्रांग, इससे पहले क्या है एच ई आता है, याद रखो एच ई और एच ई आर्मस्ट्रांग इसकी हिमायत करने वाली, और डाल्टन नामी प्रोजेक्ट इसकी हिमायत करने वाले कौन थे? डाल्टन नामी प्रोजेक्ट इसकी हिमायत हेल्जन पार्क बद उन्वान, माफ कीजिएगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक आया है। हाँ, यहाँ पर क्या है, हेल्जन पार्क हस्टर को है, हेल्जन पार्क हस्टर, देखिएगा हेल्जन पार्क हस्टर। हेल्जन पार्क हस्टर देखिए, हेल्जन पार्क हस्टर। हेल्जन पार्क हस्टर जो अभी देखिए आप, हेल्जन पार्क हस्टर आता है, ये देखिए यहाँ पर उसका नाम आता है, याद रखिएगा। और उसके बाद एक्शन रिसर्च की इस्लाह सबसे पहले करने वाली कर्ट लियोन ने की थी। कर्ट लियोन एक्शन रिसर्च जिसको क्रिया संशोधन बोलते हैं, कर्ट लियोन ने की थी। उसी तरह एक्शन रिसर्च के हामी कौन थे? एक्शन रिसर्च के हामी स्टेफन एम कोरी थे, याद रखिएगा। यहाँ एक्शन रिसर्च दो मतलब है, याद रखिए एक्शन रिसर्च। इसकी इस्तिलाह पेश करने वाले कौन थे? कर्ट लेविन थे, कर्ट लेविन, याद रखिए इसकी इस्तिलाह पेश करने वाले। हाँ, और इसकी हामी कौन थे, हिमायत करने वाले? स्टेफन एम कोरे, याद रखिएगा। इसमें हम पर थोड़ा आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो स्टेफन एम कोरे ने इसकी हिमायत की थी। और उसके बाद आगे देखें तो स्पैरल तरीके का निसाब, सुरळी विधान पट्टक्रमा, सुरळी जो राउंड आता ना, इसको स्पैरल बोलते हैं, सुरळी विधाना ए, इस तरह का निसाब इसकी हिमायत करने वाले डोनर थे, डोनर। और मनसूबाबंदी का तरीका सबसे पहले जॉन डाई नामी शख्स ने, जॉन डाई नामी शख्स ने क्या है पेश की थी, जॉन डाई नामी शख्स ने पेश की थी, जॉन डाई। और उसके बाद मनसूबाबंदी के तरीकेकार का बाप, यानी बाबाए मनसूबाबंद तरीका जिसको हम बोलते हैं, जरा ट्रांसलेशन में इस तरह से आया है, लेकिन बाबाए मनसूबाबंद तरीका इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? इसकी शुरुआत किल पैट्रिक ने की थी। कौन? किल पैट्रिक। और मनसूबाबंदी के तरीकेकार का उसूल पेश करने वाला, मनसूबाबंदी तरीकेकार का उसूल क्या कहता है? मनसूबाबंदी तरीके का उसूल क्या कहता है? करो, सीखो और जियो, ये इसका उसूल है मनसूबाबंद तरीके का। करो, सीखो और जियो, ये इसका उसूल है। और आगे देखो पंचसूत्र, जो 5 नुकात के इकदाम हैं, 5 उसूली इकदाम जो उर्दू में कहा जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन में ऐसा ही आया है, शायद उसका ट्रांसलेट पंचसूत्र का सही ट्रांसलेट मेरे ख्याल से 5 उसूल आ सकता है, सूत्र मतलब उसूल। तो उसके इकदामात, इसके इकदामात, उसके इकदामात क्या है? देखो कन्नड़ में क्या है, पंच सोपान हंतगड़ो बुक है, तो इसको पेश करने वाला हर्बर्ट पेंसर थे, हर्बर्ट पेंसर। और उसके बाद 5E, ये एक्चुअली यहाँ आता, 5 का तरीका तदरीस इसकी हिमायत करने वाली, 5E के तरीका ये यहाँ आता है। हाँ, 5E के तरीका तदरीस की हिमायत करने वाले शख्स रोजर बाइबी थे, रोजर बाइबी, याद रखिए रोजर बाइबी 5 के तरीकाकार को पेश किया। और उसके बाद
तदरीसी मकासद की दर्जा बंदी करने वाले, तदरीसी मकासद की दर्जा बंदी करने वाले बेंजामिन एस ब्लूम थे, बेंजामिन एस ब्लूम। और इसी तरह टीचिंग मशीन को सबसे पहले एस एल प्रवेश एस एल सबसे पहले एस एल ट्रेसी ने डिजाइन किया था, एस एल ट्रेसी। टीचिंग मशीन को सबसे पहले एस एल ट्रेसी ने डिजाइन किया था। तो आगे देखो, यूनिवर्सल ग्रामर को पेश करने वाला नोम चॉम्स्की थे। और जबान का रिश्तेदारी नजरिया पेश करने वाला, जबान के रिश्तेदारी नजरिए को पेश करने वाले बेंजामिन ली वर्थ थे, बेंजामिन ली वर्थ जबान के रिश्तेदारी नजरिए को पेश करने वाले बेंजामिन ली वर्थ थे। और उसी तरह आगे देखो, आम इल्म की नजरिया, आम इल्म का नजरिया, इसको पेश करने वाले कौन थे? नोम, यानी जिसे नेटिविस्ट थ्योरी कहा जाता है। आम इल्म यानी नेटिविस्ट थ्योरी, हाँ, इसको पेश करने वाले चोम्स्की थे। कौन थे? चोम्स्की, नोम चोम्स्की, एक्चुअली नोम चोम्स्की थे, नोम चोम्स्की। यहाँ ना टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नोम चोम्स्की थे, इसने पेश किया। और उसके बाद LAD, जिसका इस कॉन्सेप्ट को पेश करने वाले नोम चोम्स्की थे। LAD का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको नोम चोम्स्की ने 1960 में पेश किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उर्दू में जबान के उसूल का आला, जबान के उसूल का आला, इसका मतलब जबान के उसूल का आला। और उसके बाद ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एंड स्कैफोल्डिंग, इसको पेश करने वाले वाइगॉट्स्की थे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या? कुर्बत की तरक्की का जोन, कुर्बत की मतलब नजदीकी। स्कैफोल्डिंग का मतलब सहारा देना, सहारा देने वाले को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो इनकी हिमायत करने वाले, इनके मतलब मालूमात देने वाले वाइगॉट्स्की थे। और माइंड मैपिंग के मतलब पेश करने वाले टॉनी एफ ओसबोर्न थे। तो ये रहे हिमायतकार और उनकी देन। तो अब हम तरीका तदरीस के कवायद के मुताबिक जानेंगे। सीखने और सिखाने के मुश्तरका अमल का नाम तदरीस है, सीखने और सिखाने का। हाँ, तदरीस के 3 अहम बातें क्या हैं? सबक को पढ़ने का मकसद है, और सबक कहाँ से शुरू करना है, और सबक के कैसे पढ़ें। ये एक्चुअली एक PDF मुझे थोड़ा मिला था, उसके मुताबिक थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो सके। हालांकि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपको मुनासिब लगे लीजिएगा। और असल बात यही है कि सबक कैसे शुरू करें और कौन से तरीके से शुरू करें, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इस तरीका तदरीस के हैं, देखो तदरीसी तरीका, इस्तेकराजी तरीका। इस्तेकराजी तरीके का मतलब क्या बताया जाता है? ये एक रिवायती तरीका है। इसमें क्या है? उसूल और ज़वाबित से वाकिफियत कराई जाती है, उसूल और ज़वाबित से। हाँ, यानी तारीफ उसूल रटाए जाते हैं, तारीफ और उसूलों को बार बार रटाया जाता है, इसे इस्तेखराजी तरीका कहा जाता है। यानी ना मालूम से मालूम की तरफ, ना नहीं मालूम था वहां से मालूम की तरफ। अब मिसाल के तौर पर क्या है? दुनिया के मतलब बताया जाता है, हाँ, दुनिया गोल है। या हमें बादल के मतलब कहा जाता है, बादल तो बचपन में शुरू में मालूम नहीं था, बादल, बादल में पानी होता है तो पानी की तरफ लाया जाता है, इस तरह से ये क्या है? कहा जाता है ना मालूम से मालूम की तरफ। और उसी तरह मालूम की तरफ और मुजरद से मक़रून की तरफ जाया जाता है, इसे इस्तिखराजी तरीका कहा जाता है। जो तदरीस जबान के उसूल के खिलाफ है, ये कदीम तरीका है। ये क्या है? कदीम तरीका है, इस्तिखराजी तरीका। और उसके बरखिलाफ आता है इस्तिक़राई तरीका। ये क्या है? जदीद तरीका।
یعنی یہ قدیم ہے، یہ جدید ہے۔ اس کے برخلاف یعنی یہاں پر تعریفیں اور اصول بتائے جاتے ہیں، لیکن پہلے یہاں پر اس کے خلاف دیکھو، یہاں پر استقرائی طریقے میں کیا ہے، سب سے پہلے یہاں پر استقرائی طریقے میں سب سے پہلے نامعلوم کی طرف معلومات دیتے ہیں اور بعد میں معلومات کی طرف، لیکن یہاں پر استقرائی طریقے میں معلومات کی معلوم سے نامعلوم کی طرف، اس کا الٹا، اور مقرون سے مجرد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ تدریس کا یہ طریقہ کیا ہے، جدید طریقہ ہے۔ ہاں، یہاں پر دیکھو زبان پر زور دیا جاتا ہے، اس میں جملے اور الفاظ سے روشناس کرا کر قواعد اخذ کرائے جاتے ہیں۔ پہلے جملے اور الفاظ روشناس مطلب اس کے مطلب بتایا جاتا ہے، بتا کر کیا ہے بعد میں قواعد کو اخذ کیا جاتا ہے، قواعد کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس کو استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ استقرائی کے برعکس ہے۔ عملی قواعد کے طریقہ کار کو استقرائی طریقہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو عملی قواعد جو عمل کر کے سیکھا جاتا ہے، جو پریکٹس کر کے سیکھا جاتا ہے، اس کو عملی قواعد بولتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کہاں پر پایا جاتا ہے، استقرائی طریقے میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصلاحی طریقہ۔ یہ کیا بتایا، دیکھو اس طریقے میں اصلاحوں اور تعریفوں کو بار بار لکھا جاتا ہے، ان کو مثالوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اصلاحی طریقے میں، اور یہ طریقہ اصولوں میں استعمال ہوتا ہے، اسکولوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، اسباق خشک اور بے جان ہوتا ہے، اور طلبہ بغیر سوچے رٹ لیتے ہیں، اس لیے یہ غیر سائنٹیفک طریقہ ہے۔ کون سا، اصلاحی طریقہ۔ اس کے بعد ہے لسانی طریقہ۔ لسان کا مطلب سننا، تو دیکھیں گے اس کے متعلق کیا بتایا گیا ہے۔ اس طریقے میں اسباق کی تدریس کے ساتھ ساتھ قواعد کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اسباق کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قواعد کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، اور زبان کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے۔ زبان کا تجزیہ اس کو جانچا جاتا ہے۔ طلبہ کتاب کے بغیر بھی زبان کا استعمال سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو کتاب کے بغیر بھی زبان سیکھتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے، تو لسانی طریقہ۔ تو اس لیے یہ طریقہ تدریس کا سب سے بہترین طریقہ تدریس ہے، بہترین طریقہ ہے کیا، لسانی طریقہ تدریس کا سب سے بہترین طریقہ ہے لسانی طریقہ، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، زبان کے بغیر بھی طلبہ سیکھ سکتے ہیں نا، اس لیے کیا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگلا ہے نصابی طریقہ۔ کیا ہے نصابی طریقہ، یہ قواعد نصاب کے مطابق ہوتا ہے۔ قواعد کیا ہے، نصاب میں کتنا ہے اتنا، جس میں اصطلاحوں، مثالوں، اشتعاروں، اسم، صفات وغیرہ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بڑی خوش اسلوبی یعنی بہترین انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ معلم ایک کے بعد دیگر ایک بات پڑھاتا ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ رٹنے کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو اس میں بھی کیا ہے، رٹنے کی عادت ہے نصابی طریقے میں۔ اب آتے ہیں تمثیلی طریقہ۔ تمثیلی مطلب مثال دینا، مثال کے مطلب ہے، تمثیلی مطلب مثال سے آتا ہے۔ چلو دیکھیں گے، اس طریقے سے قواعد کے اصول اجاگر ہوتے ہیں۔ قواعد کے اصول قوانین کیا ہے، اجاگر ہوتے ہیں۔ معلم چنے ہوئے جملوں کے ذریعے قواعد سمجھاتے ہیں۔ معلم کیا ہے، جو الفاظ جو جملے چنے جاتے ہیں ان کو کے ذریعے قواعد سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ذریعے۔ طلبہ سبق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دیکھو سبق میں سیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ انہی کے الفاظ یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب مثالوں کے انتخاب میں معلم کو بہت ہوشیاری اور دینداری سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑتا ہے معلم کو، کیونکہ صحیح مثالوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ آج کل متنی قواعد میں رائج ہے۔ متنی قواعد پڑھائی بھی عمدہ ہوتی ہے، مطلب یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ تو آگے دیکھو، اس اور تحلیلی طریقہ، تحلیلی طریقہ کون سا، تحلیلی کیا ہے، تحلیلی اس طریقے میں پہلے کسی اصطلاح کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پہلے کسی اصطلاح کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مثالیں پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا بہت سارے مثالیں پیش کرتے ہیں، اس مثال کا تجزیہ کرتے ہوئے ان اصطلاحوں تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ تحلیلی طریقہ، تحلیل مطلب حل کرنا، یعنی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس کی تعریف بتائی جاتی ہے اور اس کو مثالوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، بعد میں ہو جا کر سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آنا مطلب حل ہو جانا، اس لیے تحلیلی طریقہ رکھا گیا ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ بھی محمد قاسم صدیقی نے اپنی کتاب میں تدریس کے 7 طریقے بتائے۔ محمد قاسم صدیقی کے تدریسی طریقے دیکھو، روایتی طریقے کا، یہ طریقہ فرسودہ نظام تعلیم کا ترجمان ہے۔ فرسودہ مطلب جو ویسٹ ہے، جو روایتی طریقہ، اس میں حافظے کی تربیت دی جاتی ہے، حفظ کیا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ طریقہ فوت ہو گیا ہے، فوت ہے مطلب مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس ثقافتی طریقہ تدریس اور اب ہے اس کے بعد ثقافتی طریقہ۔ یہ ثقافتی طریقہ کیا ہے؟ اس میں بچوں کے غور و فکر کی نشوونما ہوتی ہے۔ ثقافتی طریقے میں یاد رکھیے، دیکھیے گا ہوتی ہے، وہ اپنی عقل و شعور سے معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ ثقافتی طریقے میں یہ طریقہ یونان میں رائج ہے، اس لیے اسے ثقافتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سوالوں کے ذریعے تدریس کا عمل ہوتا ہے۔ سوالوں کے ذریعے، پہلے سوال۔ اس نظریے کے مطابق تعلیم کا مقصد فرد کی ذہنی نشوونما ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ فرد کی ذہنی نشوونما۔ اس کے بعد کنڈر گارڈن طریقہ، کنڈر گارڈن، اس طریقے میں فرد کے متوازن اور آزادانہ نشوونما ہوتی ہے۔ کنڈر گارڈن اس اسکیم فرد بیل کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ اسکیم کیا ہے؟ فرد بیل۔ کنڈر گارڈن تدریس طریقہ، ایکچولی کنڈر گارڈن نام ایک شخص کا نام ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ اسکیم فرد بیل کی ایجاد کردہ ہے۔ یہاں پر دا ہے، ایکچولی وہ آنا فروبیل۔ کنڈر گارڈن کو کیا ہے؟ فروبیل کی ایجاد کرتا ہے۔ اس میں ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بچے کھیل میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت مؤثر اور رائج ہے۔ اور اس کے بعد مونٹیسری طریقہ، مونٹیسری اس طریقے کے ذریعے بچے کی شخصیت پر زور دیا جاتا ہے، شخصیت پر۔ یہ طریقہ پرائمری کے درجات میں کارآمد ہے۔ اس سے بچے کے حواس، احساسات اور جذبات فروغ پاتے ہیں اور بچے کو دلچسپی ہوتی ہے۔ کون سے؟ مونٹیسری طریقے سے بچوں کے احساسات کا خیال، احساسات اور جذبات کو فروغ دیا جاتا ہے، یعنی بڑھایا جاتا ہے۔ اگلا ہے ڈالٹن پلان کیا ہے؟ یہ طریقہ طلبہ میں علمی کاموں کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم مؤثر ہے۔ علمی قابلیت پیدا کرنے والا ایک بہترین طریقہ ہے ڈالٹن پلان، اور اس سے بچے میں معاشرتی شعور پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا شعور۔ اس میں ہمدردی، تعاون، ذمہ داری اور محنت کی عادت پیدا ہوتی ہے، محنت کی عادت۔ اس طریقے سے طلبہ کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے، طلبہ کے کردار کی تعمیر کا ڈالٹن پلان میں، یاد رکھیے گا، ڈالٹن پلان میں طلبہ کے کردار کی۔ اب اس کے بعد منصوباتی طریقہ۔ یہ منصوباتی طریقہ کیا ہے؟ دیکھو منصوباتی طریقہ، اس طریقے تدریس میں عمل اور تجربات کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، عمل کرنے کا اور تجربے کرنے کا منصوباتی طریقہ، کیونکہ پہلے پلان کیا جاتا ہے نا۔ اور بچوں کی ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشوونما کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ بچے کی ذہنی، جذباتی، معاشرتی، یعنی اپنے ذہن سے بچہ کام کرتا ہے نا، سوچ سمجھ کر، اور اس کے بدلتے ہوئے حالات کو سمجھنا سکھایا جاتا ہے، یعنی آگے کی زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ آتا ہے، حالات کو، تبدیلی کو سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ یہ منصوبائی طریقہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد مسائلی طریقہ کیا ہے؟
اس طریقے کے ذریعے طلبا کے اندر سماجی مسائل کو حل کرنے اور ان کے مطابق غور فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ سماج کے اندر جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کو ان کو حل کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے طریقے کو مسائلی طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد انفرادی طریقہ، مطلب خود سنگل ایک فرد کی شخصیت کی نشوونما کے لیے جو ہوتا ہے اس کو انفرادی طریقہ کہتے ہیں۔ یہ تدریس فرد کی اہمیت کے فلسفے پر مبنی ہے، فرد کی اہمیت کی۔ اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو بچے کی انفرادیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بے حد قدیم ہے، صرف ایک بچے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زمانہ قدیم میں راجا مہاراجاؤں کے بچوں کو جو انفرادی طور پر ان کی نشوونما کے لیے، ان کی ترقی کے لیے جو تدریس دی جاتی ہے وہ انفرادی طریقہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ طریقے ختم ہو گئے، اب ہم تفویضات کے متعلق ہوم ورک۔ تفویض انفرادی تدریس میں تفویض کی بے حد اہمیت ہے ہوم ورک کی، لیکن کیا ہے آج کے دور میں ہوم ورک دینا منع ہے۔ بچے جو بھی کرنا ہے اسکول میں ہی کرنا ہے، اسکول میں ہی سیکھنا ہے۔ پھر بھی یہاں پر دیکھیں گے جس سے طلبا کی انفرادی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے ورک سے۔ اس کے ذریعے طلبا کے مختلف مسائل حل ہوتے ہیں، اور تفویض مشکل بھی ہے اور آسان بھی، مختصر بھی ہے اور طویل بھی۔ یعنی جس طرح سے معلم طلبا کو دیتا ہے تفویض، اگر مشکل دیتا ہے تو مشکل، آسان ہے تو آسان، اور مختصر تھوڑا دے دیتا ہے تو مختصر ہے، بہت زیادہ لکھنے کے لیے کہتا ہے تو طویل ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ بچے اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف پہنچتے ہیں۔ وہ انفرادی اختلافات کی تشفی کرتے ہیں اور تحریر بھی ہوتی ہے۔ تفویض 8 قسم کے ہوتے ہیں: منصوبہ تفویض، مہارتی تفویض، مشقی تفویض، تحقیقی تفویض اور مسائلی تفویض۔ آزمائشی تفویض، استحصائی تفویض اور تجرباتی تفویض۔ اس کے بعد مطالعہ ہے، تدریسی کی صورتیں ہیں، تقریری طریقہ ہے، اسے لیکچر میتھڈ بولتے ہیں۔ یہ تو پرائمری اسکول میں رائج نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، صرف کھڑے ہو کر معلم لمبے کو پڑھایا جاتا ہے، بتاتا ہے، بچے چپ سنتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ تقریری طریقہ مناسب نہیں۔ کہانی کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ یہ طریقہ جماعتی تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے، کہانی بولا جاتا ہے، بچے کیا ہے اسے غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مثالیں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اداکاری یا ڈرامائی طریقہ، یہ تو بہت بہترین طریقہ ہے۔ بچے کیا ہے اس طریقے میں جسمانی حرکات، لہجہ، آواز اور بہاؤ اور جذبات کو پیش کرنے کی بے حد اہمیت ہے۔ اس میں معلم کو چاہیے کہ خاص مضمون کی تدریس کرنے کے دوران اداکاری کرے اور سبق کو تفریحی اور دلچسپ بنائے۔ یہ اداکاری کے ذریعے کرنا ہے۔ سیر و تفریح طریقہ، گھومنے کے لیے سماجی سائنس میں، سماجی علوم کی تدریس میں بے حد مفید ہے۔ سیر و تفریح کا طریقہ خصوصی طور پر جغرافیہ اور تاریخ کے مضمون کی تدریس کے لیے کیا ہے، یہ بہت ہی معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، یعنی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ بہتر طور پر معلومات اخذ ہوتے ہیں، بلکہ ایک قسم کی تشفی اور مجاز سیر و سیاحت کے ذریعے ملک کی اقتصادی حالات کا علم ہوتا ہے اور قوم کے مسائل اور معیار کی واقفیت ہوتی ہے۔ سماجی فلاح و بہبودی کے لیے ان کا ذہن و دل آمادہ ہوتا ہے، سماج کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کا ذہن آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتے ہیں بچے کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جس طرح سے راجا مہاراجاؤں نے اس ملک کے لیے جتنے دینے دی ہیں اسی طرح ہم بھی کچھ کرنا ہے، ایسا ذہن بچوں کا بنتا ہے۔ کس سے؟ سیر و تفریح طریقے سے۔ کھیل کود کا طریقہ، یہ طریقہ طلبا میں آپسی تعاون، محبت، لگن، ایمانداری اور جوش کے جذبے کو اجاگر کرنے اور مقابلے کی قوت پیدا کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ معلم کھیل کود میں ہی بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی بہتر ہے۔ اگلا ہے تجرباتی یا مشاہداتی طریقہ۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے ذاتی تجربے یا مشاہدے کے حصے بننے والی باتیں یادداشت کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ ان کا گہرا اثر قائم ہوتا ہے۔ اس طریقے میں طلبا اکثر خود تجربہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی معلم خود تجربہ کر کے دکھاتا ہے تو طلبا مشاہدہ کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں۔ سائنسی طریقے تدریس
میں یہ بہت اہم ہے۔ بغیر تجربے اور مشاہدے کے پوری نہیں ہوتی سائنسی تدریس۔ یہ طریقہ ضروری سامان، وحدتی طریقہ اور مغربی طریقے سے کافی مماثلت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ رہے طریقہ تدریس کے متعلق۔ ہاں، یہ نصاب کے متعلق ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زبان کی تدریس، زبان کی تدریس زبان کے مقاصد کیا ہے؟ تدریس زبان کے مقاصد کیا ہے؟ یہاں پر تھوڑا بہت بتایا گیا ہے، یہ تفصیل سے ہے، لیکن اس کے اہم مقاصد کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھو مقاصد کیا ہے تدریس کے، مقاصد، بعض مقاصد۔ پہلا مقصد ہمیں بچوں کو کیوں پڑھانا چاہیے؟ زبان پڑھانے کا مقصد پہلا ہمارا کیا ہے؟ بچہ جو کچھ سنتا ہے اسے سمجھنے کی قدرت حاصل ہو، اس لیے زبان پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی بچہ ہمیں پڑھاتی، وہ بچہ کیا ہے؟ سمجھنا چاہیے اسے، اس کے الفاظوں کو، اشاروں کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں بچوں کو زبان پڑھاتے ہیں، تو بچہ جو کچھ سنتا ہے اسے سمجھنے کی قدرت حاصل ہو، اس لیے کیا ہے؟ ہمیں زبان پڑھاتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ صرف رمز کشائی کی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت ہو۔ صرف رمز کشائی، صرف رٹنا، پڑھے سے جو پڑھایا جاتا ہے صرف باہر کرنا، رٹنا، اتنا ہی نہیں، یعنی جو اسے مختلف نحوی، معنویاتی اور لفظی و صوتی اشاروں کا کام میں لاتے ہوئے بغیر خطی ترتیب میں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بغیر خطی یعنی اسے ان تمام کا علم ہونے کے بغیر بھی کیا ہے؟ بچہ بآسانی پڑھ کر سمجھے، جو بھی پڑھتا ہے اس کو سمجھے، صرف رٹنا ہی نہیں، سمجھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بچوں کے اندر صلاحیت لانا ہے، اس لیے کہ ہم زبان کی تدریس کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بلا مشقت اظہار، یعنی بچہ جو اپنے اندر جو خیالات ہیں، اپنے تجربات ہیں، اپنے منطقی سوچ ہے، اپنی تخلیق ہے، ان تمام کو بغیر مشکل کے، مشقت مطلب مشکل کے، اظہار کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، اظہار کرنے کے قابل ہو، بچہ بولنے کے قابل ہو۔ اور اس کے بعد مضبوط طریقہ تدریس، مضبوط یعنی مضبوط طریقہ تحریر، یعنی بچہ جو پڑھتا ہے اس کو جو اس کے ذہن میں آتا ہے، تو ان تمام کو کیا ہے؟ قواعد کے لحاظ سے، لفظیات، مواد اور موضوع، رموز و اوقاف اور عبور اور اکثر مترادفات وغیرہ کا استعمال کر کے بہترین انداز میں تحریر کرے اس کے بچہ، اسے مضبوط تحریر بولتی ہے۔ اسی لیے کہ ہم بچوں کو زبان دانی پڑھاتے ہیں، زبان کی تدریس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تخلیقیت، بچے کے اندر نئی سوچ، نئے چیزیں فروغ کرنے کی، تخلیق دینے کی، نئی چیزیں پیدا کرنے کی، نئی نئی باتیں پیش کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس لیے کیا ہے؟ تخلیقیت پڑھایا جاتا ہے۔ تخلیقیت اہم ہے۔ نقطہ معاف کیجیے گا، یہاں آنا تھا ہمیں مختلف طبقاتی بولیوں پر عبور، یعنی بچوں کو زبان پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ دیگر طبقات کے لوگوں کے علم کو بھی جانیں، ان کے معلومات پر بھی عبورت حاصل کریں، اس لیے کہ ہم زبانیں پڑھاتے ہیں، ایک سے زیادہ زبان۔ اور زبان کا سائنسی مطالعہ، یعنی زبان کے متعلق دیگر جو سائنسی طریقے سے مطالعہ کر کے اس کے اندر نئے نئے کھوج پیدا کریں، اس کے نئے نئے طریقوں کو ثابت کریں، نئے نئے مثالوں کے ذریعے اپنے اس کے اختلافات کو پیش کریں، اسے کیا ہے؟ زبانی سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ تخلیقی طریقہ، یہ تو بتایا میں۔ اس کے بعد حساسیت یعنی بچوں کے اندر کیا ہے؟ حساس پیدا ہو، اس کے اندر ان کے اثر پیدا ہو، ان کے رویے ورثے میں جو پائی جاتی ہے، ہمارے آباء و اجداد جس زبان کو سیکھے ہیں اس کے متعلق معلومات ہو، اس لیے کیا ہم زبان کی تدریس دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، یہ رہا زبان کی تدریس کے مقاصد۔ تو یہ کیا ہے؟ NCF 2005 کے متعلق زبان کی تدریس کے متعلق تھا، اور اس کے اندر خاص کر کے آپ ان باتوں کو بھی یاد رکھیے کہ سماعت، تکلم، قرات، تحریر، SLRW، یہ بات بھی تھوڑا یاد رکھیے گا۔ ہاں، تو یہ رہا طریقہ تدریس۔ اہم حمایت کار، دیکھو اہم حمایت کار، ان کے متعلق میں نے بتایا آپ کو، اہم حمایت کار اور ان کی دین
اور طریقہ تدریس، یہ کیا ہے؟ طریقہ تدریس کے قواعد، اور میں آپ کو بتایا زبان کے اصول کے کہاں ہے؟ ہاں، تدریس زبان کے مقاصد۔ تو یہ کیا ہے، یہ تمام اگر آپ کے حضور پیش کیا گیا ہے، اس میں خاص کر کے جو پوائنٹس ہیں تھوڑے آپ کو مدد کر سکتے ہیں ٹی ای ٹی میں۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ خدا سے اللہ آپ کو اس ٹی ای ٹی میں کامیابی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔